Assalamu alaikum, my dear students. I am Mr. Farooq Amarloon, your English class teacher. Hope you all are fine by the sure mercies and grace of Almighty Allah. Dear students, welcome to all of you through this medium of information and communication. My dear students, today we are going to study the second lesson, the second poem of our English textbook, Porse and His Elephant. This poem is written by Mary Dobson. Dear students, let me firstly give you an introduction about this very poem. Dear students, this poem is narrating a story in which an elephant is showing loyalty, extreme affection, loyalty, love towards his lord, towards his master. प्यारे बच्चों, इस तसनीफ़ में एक ऐसे हाथी का बयान है जिसने मैदानी जंग में ज़ख्मी अपने मालिक की जान बचाई। हाथी पोरस की जान बचाने के लिए मौत का सामना करता है, यानी वो खुद सामना करता है मौत का, लेकिन अपने आका को बचाने की भरपूर कोशिश करते हो और वो इसमें कामयाब भी होता है। हाथी वफादारी और हिम्मत का मुजाहरा करता है। बच्चों, जानवर जैसे कि हाथी अपने जज्बात को चिल्लाकर और बाँप कर जाहिर करता है, जैसे कि आदमी अपने जज्बात को अल्फाज में जाहिर करता है। मेरे बच्चों, इसी तरह जो जानवर होते हैं, जैसे कि हाथी या बाकी सारे कैमल हैं, और यहाँ बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर, डोमेस्टिक और वाइल्ड भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक एलिफेंट उनकी बात यहाँ पे चल रही है। वो भी अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जिस तरह इंसान अपने जज्बात का इजहार अपनी बातों से करते हैं, अपने लफ्ज़ों से करते हैं, अपने अल्फाज से करता है। इसी तरह यहाँ इस पोएम के ज़रिए इस पोएम में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो जानवर हैं ये भी वफ़ादार होते हैं, ये भी अपने जज्बात का इजहार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, इस तरह की जो पोएम होती है इनको कहते हैं बैलेड्स। अब देखते हैं ये बैलेड क्या होता है, ये बैलेड क्या चीज़ होती है। ए पोएम और ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास। ये पोएम इस तरह की पोएम होती है, या सॉन्ग होता है नरेटिंग ए स्टोरी, ये एक स्टोरी को नरेट करती है इन शॉर्ट स्टेंजास, छोटे छोटे स्टेंजास में। बैलेड्स और ऑफ अननोन ऑथरशिप, इनकी कोई ऑथरशिप नहीं होती है। हैविंग बीन पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये चलती रहती हैं, पहुँचती रहती हैं। फ्रॉम माउथ टू माउथ, यानी ओरली, जैसे हमारे जो बाप दादा पहले ज़माने में स्टोरी हमें पुरानी लोक कहानियाँ सुनाया करती हैं, इसी तरह उनको कहते हैं बैलेड्स। अब वो जो कहानी होती हैं, लोक कहानियाँ होती हैं, उनको अगर हम पोइट्री में पोइटिक शेप देंगे छोटी छोटी स्टेंजास में, तो उसको कहते हैं बैलेड्स। Dear students, coming towards the very first stanza of our poem, Porse and Elephant. Stanza first. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. सुनो, एक कहानी उन दिनों की जो अब बीत गए हैं, गॉन बाय। ये डियर स्टूडेंट्स, पहले ज़माने में जो ये जो है, ये इस्तेमाल हुआ करता था पोइट्री में टू रिप्रेजेंट अस, यानी अस की जगह। आज यहाँ पे ये प्लूरल इस्तेमाल होता है। नवाडे जो करंट पोइट्स हैं वो इसको यू इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल करते हैं इस्तेमाल। Days whose recording is short and scant, adjective, scant यहाँ पे adjective है। इसको हम वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, little, यानी little supply, scant supply, यानी days
وہ دن جن کا ریکارڈ ہوز ریکارڈنگ از شارٹ، جن کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یا اگر ہے تو مختصر ہے، اینڈ سکینٹ اور بہت کم ہے، یعنی بہت کم، یہاں پہ یہ ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. دس از اے ٹیل دیٹ کین نیور ڈائی. یہ کہانی ہے، ایسی کہانی ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ٹولڈ آف اے کنگ اینڈ ہز ایلیفینٹ. یہ کہانی جو ہے یہ کس کے ریگارڈنگ ہے؟ یہ ایک راجا یعنی پورس تھا. ٹولڈ آف اے کنگ، یہاں پہ کنگ کا معنی ہے جو یہاں ہمیں ہے پورس اینڈ ایلیفینٹ، یعنی پورس بتائی گئی ہے. یہ کہانی جو ہے ایک راجا کی ہے اور اس کے ہاتھی کے بارے میں ہے. Coming towards the stanza number 2. Out of the plains where the waters go, out on the banks of Jahannam wide. وہ میدان جہاں سے بہتی ندیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ میدان جہاں پہ پانی کا گزر ہوتا ہے. آؤٹ آف دا بینکس آف جہنم وائٹ، یعنی وسیع جہلم کے کناروں پر جو میدان ہیں. آؤٹ آف دا پلینس وائر دا واٹرز گو، وہ میدان جہاں سے بہتی ندیاں، یعنی جہلم کے کنارے پہ جو میدان ہے وہاں سے یہ جو بہتی یعنی جو جہلم ہے وہاں سے گزرتا ہے. وسیع جہلم کے کناروں پر، یعنی یہ جو کہانی ہے اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی جہلم کے کناروں پر جو میدان ہے وہاں پہ یہ کہانی وہاں پہ یہ واقع ہوا ہے. پورس went to meet his foe. پورس went to meet his foe. راجا پورس گیا تھا to meet his foe، اپنے دشمن کا، اپنے حریف کا مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. پورس went to meet his foe، اپنے حریف کا، اس حریف کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے. کہاں؟ دریائے جہلم کے کناروں پر، جو وہاں پہ جو میدان ہے تو وہاں پہ یہ جنگ کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں. پورس دا کنگ اینڈ ہز بیٹل پرائڈ. راجا پورس اپنے جنگی جنون میں، بیٹل پرائڈ مینس جنگی جنون میں وہاں پہ جاتا اپنی فوج کو لے کر. went to meet his foe، یعنی اپنے دشمن سے، اپنی حریف سے مقابلہ کرنے کے لیے دریائے جہلم کے کناروں پر جاتا ہے. وہ جو وہاں پہ میدان ہے ایک سائڈ میں ہے، دوسری سائڈ میں، تو ایک سائڈ میں ایک کنارہ جو ہے دریائے جہلم کا، وہاں پہ یہ تیار ہو جاتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے اپنے حریف اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. Coming towards the stanza number 3. Drawn his elephant in array, an arrangement of troops، یعنی صف بندی میں اپنا جو فوج ہے اس کا. drawn his elephant in array، یعنی اس نے اپنے ہاتھی کو کھڑا کر دیا ہے قطار میں، فرنٹ لائن پہ اس نے اپنے ہاتھی کو کھڑا کیا. standing in state in out unbroken rank. in a state means with dignity. standing in a state in unbroken rank، یعنی اپنے ہاتھی کو کر دیا کھڑا قطار میں، یعنی ہاتھی کو آگے کر دیا کھڑا قطار میں، اور پیچھے اپنی جو اس کے پاس فوج تھی وہ پیچھے لگا دی. یعنی اچھی طرح سے درجہ بندی اس نے کی، وتھ ڈگنیٹی، اچھی طرح سے اسٹینڈنگ ان اسٹیٹ، درجہ بندی کی، شاہی انداز میں اس نے درجہ بندی کی. ان ان بروکن رینک، اور اس نے زبردست طریقے سے یعنی کارڈن آف کیا اس ایک سائڈ کا، جو اس کا جو کنارہ تھا دریا جہلم کا، اس سائڈ اپنی فوج لگا دی، آگے ہاتھی لگا دیا، اپنا ساتھی، اور پیچھے صف بندی کی، کارڈن کیا، اپنا فوج لگائے پیچھے. وائر الیگزینڈر دا گریٹ فار دا فرے
تو دوسرے سائڈ کیا تھا اس کا؟ دوسرے سائڈ سکندر اعظم تھا، الیگزینڈر دا گریٹ، جبکہ سکندر اعظم دوسرے وہ دریا جہلم کے دوسرے کنارے پر اس کا سامنا کرنے کے لیے آیا، فار فری، جنگ کے لیے، فری مینس اٹیک، جنگ کے لیے، لائٹ ہز ٹروپس آن دا ادر بینک، یعنی اس نے جو اپنا الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا، سکندر اعظم جو تھا، اس نے وہ بھی اپنا فوج لے کر آیا دریا جہلم کے دوسرے کنارے پر، یعنی اس پہ حملہ کرنے کے لیے وہ دوسرے دریا جہلم کے دوسرے کنارے پر آ گئے. Coming towards stanza number 4. Fires raged the fight. Fires raged the fight. It was hard to tell. Fires means switch, dangerous. Rage means anger, fury, wrath. What would betide, and they fought the more. خوفناک لڑائی چلی. It was hard to tell. مشکل یہ کہنا ہوا. What would betide, اب کیا ہوگا. And they fought the more. اور وہ لڑتے رہے اور خوب لڑتے رہے. Betide means happen. یعنی what would betide, یہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں لگتا تھا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا. And they fought the more. اور وہ لڑتے گئے خوب لڑتے گئے. Till from his elephant sudden fell. جب تک کہ راجا پورس، جب تک کہ from elephant اپنے ہاتھی سے sudden fell نیچے پڑ گیا. کون پڑ گیا؟ پورس the king، بادشاہ اپنے ہاتھی سے نیچے پڑ گیا. who was wounded sore. وہ کیوں پڑ گیا نیچے؟ sore means extremely، یعنی he got injured. پورس جو تھا وہ انجر ہوا، سیریسلی انجرڈ ہوا. sore means extremely، یعنی ایکسٹریم انجری اس کو لگ گئی. وہ نیچے پڑ گیا، اپنی ہاتھی سے گر کر نیچے پڑ گیا. Coming to stanza number 5. Then did the elephant, faithful beast, for his defense play gallant part. Gallant means brave. پھر کیا ہاتھی نے کیا کیا؟ جب اس کا جو مالک تھا اس کو زبردست دکھ دینے والا زخم لگ گیا، جب وہ نیچے پڑ گیا، پھر کیا اس نے کیا ہاتھی نے؟ Then did the elephant, faithful beast، تب اس وفادار، یہاں پہ بیسٹ ہوتا ہے اصل میں کہتے ہیں جنگلی جانور کو جو وحشی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے faithful، یہاں پہ اس کا معنی ہے زبردست، وفادار، loyal. Then did the elephant, faithful beast، اب پھر اس وفادار ہاتھی نے کیا کیا؟ For his defense play a gallant part، اس کی حفاظت کے لیے بہادری دکھا دی. اس کی for his defense، اس کے بچاؤ کے لیے، اپنے مالک کے بچاؤ کے لیے a gallant part، play a gallant part، اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی دلیری کا اس نے یہاں پہ مظاہرہ کیا. Standing above him lest ever، means ever، lest ever the least، کھڑا ہو گیا جھک کر اوپر اس کے، یعنی اس کے اوپر بیٹھا، اس کے اپنے مالک کے، جب اس کا مالک نیچے پڑ گیا تو اس کے اوپر بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا؟ اس طرح نہیں بیٹھ گیا کہ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، لیکن اس کو اس انداز سے بیٹھ گیا کہ اس کو پروٹیکشن ملے. Whom should assail him، assail means attack، اس طرح بیٹھ گیا کہ اگر کوئی اس کو اٹیک کرے، اس کے مالک کو، بادشاہ کو، پورس کو کوئی اٹیک کرے، کوئی تیر چلائے، یہاں پہ جو میں نے دکھائی ہے یہ تیر جو ہے، کوئی تیر اگر چلائے کہ وہ اس پہ نہ لگے بلکہ کس کو لگے؟ ہاتھی کو لگے. یعنی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تیر کے لیے. یا باقی جو وہاں پہ اس ٹائم ہوتے تھے انسٹرومنٹس استعمال، ڈاٹ ہوتا تھا اور کوئی چیز ہوتی تھی وہاں پہ استعمال، تیر وغیرہ، کیا اس زمانے کس طرح وہ چلاتے تھے، ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے، کون سی ڈیوائسز، میکنزم، کون سے وہ کرتے تھے استعمال اس میں، کیا کہتے ہیں اس کو، وار میں. تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن
کوشش کی کس کو بچانے کے لیے؟ اس کے اپنے مالک کو. assail, پھر سے میں یہاں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. assail means attack. whom should assail him from blow or dart, یعنی اپنے اس کے مالک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو تیر سے یا وار سے کوئی نقصان نہ پہنچے. Coming to stanza number 6. Trumpeting loudly he held at bay. Held at bay means to keep away. Means to keep away. زور زور سے اس نے ہاتھی نے جنکاڑا، زور زور سے جنکاڑا، زور زور سے جنکاڑا. Foreman with arrow or spear or sword. آگے جو فورمین مینس فرنٹ لائن سولجرس، جو آگے تھے، جو سپاہی آگے تھے، کس کے؟ سکندر اعظم کے، الیگزینڈر دا گریٹ کے جو تھے. اس نے اس طرح اتنی آواز میں چلایا، ہیلڈ ایٹ بے، اس نے ان کو دور رکھا. ہیلڈ ایٹ بے ٹو کیپ اوے، اس طرح اس نے چلایا، دلیری سے چلایا، زبردست انداز سے چلایا، کیونکہ جو مخالف فوج تھی، جو فرنٹ لائن سولجرس تھے، وہ ڈر گئے اور وہ پیچھے چلے گئے. فورمین وتھ ایرو اور سپیئر اور سورڈ، آگے جو فوجی تھے ان کو اس نے للکارا اور وہ چلا نہ سکے، اور وہ نہ سپیئر چلا سکے اور نہ سورڈ چلا سکے. اس طرح سے اس نے چلایا اور ان کو پیچھے دھکیل دیا. چیلنجر دیم آل ٹو اپروچ دیئر پرے. چیلنجر دیم آل ٹو اپروچ دیئر پرے، اس نے ان سب کو للکارا، ان سب کو للکارا اپنے شکار تک. پرے مینس شکار، پری ہیئر مینس شکار، اپنے شکار تک یعنی پورس تک پہنچنے کے لیے اس نے ان سب کا دلیری سے مقابلہ کیا اور ان کو چیلنج کیا کہ آؤ میرے یہ جو آقا ہے، میرا یہ جو مالک ہے، اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو ڈیئر دیم ٹو انجور ہز وانٹیڈ لارڈ. یہ جو زخمی اس کا لاڈ ہے، اس کا ماسٹر جو تھا، اس کا آقا جو تھا، وہ جو زخمی ہے، اس کو اور نقصان نہ پہنچے. اس طرح سے ان کا دلیری سے مقابلہ کیا اور وہ پیچھے چلے گئے. ان کو چیلنج کیا کہ آؤ میرے اس آقا کے ساتھ، میرے اس آقا کو مزید زخم پہنچاؤ. چیلنج کیا، ان کو پیچھے دھکیل دیا، زبردست دلیری سے مقابلہ کیا. کمنگ ٹوورڈ اسٹینزا نمبر 7. دین ایٹ لاسٹ وتھ ہز مائٹی ٹرنک، اور لاسٹ پہ کیا اس نے؟ دین ایٹ لاسٹ وتھ ہز مائٹی ٹرنک، اپنے سونڈ سے ہاتھی نے اپنے سونڈ سے، اب جو اس کا مالک جو تھا نیچے پڑ گیا، بیہوشی کی حالت میں اس وقت. تو پھر کیا اس نے کیا؟ دین ایٹ لاسٹ وتھ ہز مائٹی ٹرنک، اپنے سونڈ سے کیا؟ لفٹڈ ہم ٹینڈرلی آن ہز ہیڈ، بڑے پیار سے اپنے مالک کو اٹھایا اور اپنے ماتھے پہ رکھ دیا، اپنے ہیڈ پہ رکھ دیا، یعنی اپنے اوپر رکھ دیا. Before him unconscious fatness sunk where he could rest without fear or dread. Dread means great fear. تو کیا اس نے چونکہ وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کی حالت میں اس نے یعنی ہاتھی نے اپنے مالک کو اس جگہ لے لیا جہاں پہ وہ آرام سے بیٹھ سکے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے. وہ آرام سے جب اس کا ہوش واپس آئے، کیونکہ اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں، جب اس کا ہوش واپس آئے تو پھر وہ آرام سے وہاں پہ آرام کر سکے، ریسٹ کر سکے. Coming towards the last stanza number 8. Ah, these dumb things that cry and pant. Pant means breathe with short, quick breaths. یعنی جلدی سانس لینا. They too can love for God made them so. Ah, these dumb things. یہ جو بے زبان، dumb means گونگا، یہاں پہ اس کا معنی ہے بے زبان جانور. these dumb things، یہ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں، بے زبان چیز ہوتے ہیں، جو صرف that things that but cry and faint، جو صرف چلا سکتی ہیں اور بانپ سکتی ہیں، جو صرف چلا سکتی ہیں اور بانپ سکتے ہیں، کوئک سانس جلدی سانس لے سکتے ہیں. they too can love، وہ بھی پیار کر سکتے ہیں. for God made them so، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی ایسی خاصیت پیدا کی ہے
کہ وہ بھی پیار کرتے ہیں, وہ بھی پیار کرنا جانتے ہیں, وہ بھی وفاداری کرنا جانتے ہیں. horse was saved. تو اس طرح سے کیا ہوا, جب اس ہاتھی نے اس طرح سے مطلب پیار کا مظاہرہ کیا, دلیری کا مظاہرہ کیا, ان سے جو دشمن مخالف فوج تھی, دشمنوں کی فوج تھی, ان سے مقابلہ کیا, ہاتھی کو اس طرح بچا دیا, اپنے اوپر رکھ دیا. اور پھر کیا, یعنی اپنے جذبات کا بھرپور اپنے جذباتوں سے بھی بھرپور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا, اور اپنے مالک کے تئیں بہت پیار جتایا, جیسے کہ یہ عمر بھر سبوں کو یاد رہے گا, جیسے کہ جو بے جان چیز ہوتے ہیں وہ بھی پیار کرنا جانتے ہیں. تو horse was saved. تو اس طرح سے کیا ہوا, ہاتھی نے اس horse کو, جو اس کا اپنا مالک تھا, ماسٹر تھا, اس کو بچایا. but this elephant, لیکن کیا ہوا, but this elephant, ہاتھی کو کیا ہوا, died from his wounds. wounds means زخم, جو اس کے سنگین زخم لگے تھے, وہ اس سے ان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. thus the legend goes. legend means a story coming down from the past. legend means the story جو چلتی آئی ہے پیچھے سے, لوک کہانی جو پیچھے سے کہانی چلتی آئی ہے, اور اس طرح سے یہ لوک کہانی آگے چلتی گئی, فرام ماؤتھ ٹو ماؤتھ, فرام جنریشن ٹو جنریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوری لیسن جو تھی, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب دعا بس آپ صرف دعا میں یاد رکھ لینا, گھر پہ بیٹھنا, محدود رہنا, سلامت رہنا, اور دعا کر لینا کہ جلدی وہ دن پھر لوٹ آئے. شکریہ. خدا حافظ.